नाज़रीन, टर्की इस बात की तैयारी कर रहा है कि इसराइल और ईरान की जंग दोबारा हो सकती है। तो टर्की उसमें भरपूर प्रिपरेशंस कर रहा है कि ये जंग जो है वो आगे फिर पूरे रीजन में फैल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्की भी ये समझता है कि ये जंग जो है वो दोबारा किसी भी वक्त छिड़ सकती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सीरिया का जो डेलीगेशन है उसकी मुलाकात प्यूटन से हुई है, और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ये पहला डेलीगेशन है सीरिया का जो रशिया गया है। हालांकि ये जो सारी सीरिया में ग्रेट गेम जारी थी ये रशिया को आउट करने के लिए थी, यानी इसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये था रशिया को यहां से आउट करने के लिए। तो नई गवर्नमेंट भी रशिया पहुंची हुई है, मॉस्को पहुंची हुई है। इतना बड़ा आप कह लें कि सेटबैक हुआ है, इतना बड़ा ये मामला उल्टा पड़ गया है जो इजराइल ने मिस एडवेंचर किया। ये सारा उसका नतीजा है कि वो नई सीरियन गवर्नमेंट जिसको वेस्ट लाया था और मकसद रशिया को आउट करना था, सैंक्शंस हटाने के लिए ये शर्त रखी गई कि रशिया की बेसिस को यहां से खत्म किया जाएगा, तो वो उल्टा जो नई गवर्नमेंट है वो मॉस्को पहुंची हुई है और वहां पर जब वो पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। जर्मनी ने इसराइल को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि सूरत हाल अनअफोर्डेबल हो चुकी है, अब हम मजीद उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और लेबनान में जो वेपन्स का क्राइसिस है उसमें हिजबुल्लाह बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ी है और वो एक फ्यूचर वॉर की भी तैयारी कर रही है। जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है उसकी पहली मुलाकात जो लेबनान के प्रेसिडेंट है उनके साथ होने जा रही है, जिसमें वेपन का जो इशू है वो डिस्कस होगा। इसराइल में जो रिवर्स माइग्रेशन है वो तेज हो रही है और इसराइल इतने पैनिक के अंदर है कि इसराइली ऑफिशियल जो है वो यूरोपियन कैपिटल्स का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जो अपने मजहब के लोग हैं उनको ये कह रहे हैं, उनको इंकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इसराइल जो है वो आकर आबाद हों और उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और बहुत सारी उनको जो है वो मराद दी जाएंगी, वहां पर घर दिया जाएगा, बहुत कुछ उनको दिया जाएगा, वहां पर आकर जो है वो आबाद हो इसराइल में। लेकिन वहां से कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में जो माइग्रेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। हर रोज दुनिया के कोने से कोई ना कोई इनके मजहब का जो है वो यहां पर आकर आबाद होता है और ये सिलसिला जो है वो आप कह लें कि 80-85 सालों से, ओवरऑल तो ये स्टोरी जो है वो 100 साल से ज्यादा की है, लेकिन यानी कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है कि कोई ना कोई इजरायली आ रहा होता है, लेकिन अब कोई भी आने के लिए जो है वो तैयार नहीं है और ये बाकायदा इंकरेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ कैपिटल्स का दौरा जाकर कर रहे हैं। ये सूरत हाल है क्योंकि इनको खतरा पड़ गया ना कि यहां से सेटलर्स निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, तो मतलब एक रियासत उसकी पॉपुलेशन के बगैर कैसे होगी? अगर सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो यहां से इवैक्यूएट कर जाता है, निकल जाता है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसी दरमियान से एक ग्रेट गेम अफ्रीका में खेली जा रही है। अमेरिका जो है वो यमन के सामने एक मुल्क है जिसको अभी रिकॉग्नाइज तो दुनिया नहीं करती, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एग्जिस्ट जरूर करता है। उस मुल्क का नाम है सोमालीलैंड। इसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं। अमेरिका यमन को कन्फ्रंट करने के लिए और बाब अल मंदब को कंट्रोल करने के लिए सोमालीलैंड में बेसिस की तैयारी कर रहा है और यहीं पर ताइवान की एंट्री हुई है। ताइवान और सोमालीलैंड का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ताइवान, सोमालीलैंड और अमेरिका भी एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट भी शामिल है। सोमालीलैंड का अमेरिका से बायलैटरल और फिर ताइवान के साथ एक ट्रायलैटरल यहां पर मुआहदा भी हो रहा है जिस पर चीन का बड़ा सख्त रद्दमल आया। यानी अफ्रीका की ग्रेट गेम उसमें अमेरिका तो ऑलरेडी है, लेकिन अब ताइवान भी उसमें आ चुका है जिस पर चीन ने कहा कि ये तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और सोमालीलैंड के साथ ही इथोपिया है, वहां पर भी जाहिर है कि चाइना मौजूद है। इस एरिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो चाइना इथोपिया ही के अंदर बना रहा है, तो चाइना उसने खबरदार किया, लेकिन मामला यहां पर खराब हो रहे हैं। बेसिकली चाइना जो है ना वो अमेरिका से जो टेक रेस है, खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस है उसमें जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है और जो अगली दुनिया होगी उसमें वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जीतेगा। और चाइना जो है वो इसमें अमेरिका को सरपास कर रहा है, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर पैनिक है। तो वो चाइना को कंटेन करने के लिए कभी मिडिल ईस्ट में, कभी साउथ एशिया में, कभी साउथ ईस्ट एशिया में, कभी अफ्रीका में बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो असल बुनियादी जो पीछे पैनिक है वो ये है कि चाइना जो है वो सरपास कर रहा है अमेरिका को। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं टर्की से और बड़ी अजब खबर टर्की से जब सामने। टर्की का नेशनल सिक्योरिटी का जो इंस्टीट्यूट है उसने ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि टर्की तैयारी कर रहा है और मजीद इसको फुली प्रिपेयर होना चाहिए कि किसी भी वक्त इसराइल और ईरान की जंग जब दोबारा छिड़ सकती है। और अभी ये जो जंग हुई है उसमें इसराइली जहाज 1 से 2 मरतबा टर्की की एयर स्पेस में से होते हुए ईरान में दाखिल हुए, जिस पर टर्की का बड़ा सख्त रद्दमल आया और टर्की ने कहा कि इसराइल असल में हमारा एयर डिफेंस चेक कर रहा है। तो टर्की को यह खतरा है कि अगर ये जंग दोबारा होती है, क्योंकि देखें गजा में वो जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का इरादा रखते हैं और वैसे भी इस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। तो टर्की को यह लगता है कि अब की बार जंग में वो भी किसी न तरीके से ड्रैग हो सकते हैं, इसलिए भरपूर तैयारी। ये अब टर्किश मीडिया को हम आपके सामने रख रहे हैं। टर्की मस्ट ब्रेस इफ इसराइल ईरान वॉर फ्लेयर्स अप अगेन। टर्की मस्ट डेवलप अ मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर इन केस ऑफ अनदर वॉर। मतलब एक कई पहलुओं एक बड़ी स्ट्रेटजी वो तैयार करके रखनी चाहिए क्योंकि जंग किसी भी वक्त दोबारा छिड़ सकती है इसराइल और ईरान के दरमियान,
یہ نیشنل انٹیلیجنس اکیڈمی جو ٹرکی کی ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو شارٹ وار تھی, مختصر 12 دنوں کی جنگ تھی, لیکن بڑی انٹینس وار تھی, اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ شک دا ریجنل بیلنس, اس نے پورا ریجن کو ہلا کے رکھ دیا. اور اگر براڈ پرسپیکٹو کے اندر اس کو دیکھا جائے, فرام ایئر سپریورٹی ٹو سائبر اٹیکس اینڈ فرام مینیپولیشن آف دا پبلک اوپینین ٹو امپلیکیشن فار دا ڈیفense انڈسٹری, study also examine the trajectory of Iran-Israel rivalry and set out measures Turkey should adopt in preparations for potential scenarios. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مختصر جنگ تھی, لیکن آپ دیکھیں اس میں سائبر اٹیکس, اس میں ایئر سپریورٹی, اس میں میزائلز, اس میں جناب کیسے پبلک اوپینین کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, جیسے وہ خانہ جنگی چھیڑنے کی کوشش کر رہے تھے, کیسے پبلک اوپینین کو جب ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ٹرکی کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ شارٹ وار ہوگی, اور مطلب شارٹ بھی ہو سکتی ہے, لانگ بھی, لیکن شارٹ وار بھی اتنی ہوگی کہ وہ ہلا کے رکھ دے گی, اور اس کے اتنے زیادہ اینگل ہوں گے. وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن وارفیئر جو ہے اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے, یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے, کہ اگلی جنگیں کیسی ہونے جا رہی ہیں, اس لیے بھرپور تیاری کرنی ہوگی. ٹرکی کا جو ڈیفنس انڈسٹری ہے یہ ٹارگٹ بن چکی ہے اسرائیل کی. ٹرکی کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس سے اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہے, اور اسرائیل کے نشانی کے اوپر ہے ٹرکی کی ڈیفنس انڈسٹری, کیونکہ ٹرکی میزائل بنا رہا ہے, ڈرونز بنا رہا ہے, بہت کچھ بنا رہا ہے, تو اسرائیلی سے بہت زیادہ خطرے میں ہے. اور کریٹیکل پرسنل جو ٹریننگ ہے اس کو ٹرکی آگے بڑھائے, ارلی وارننگ سسٹم ڈپلائے کرنا ہوں گے, ڈیجیٹل پروٹیکشن میئرز ہمیں کرنا ہوں گے, ول بی ڈیسائسو فار دا فیوچر وارز. یہ جو یعنی ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی, اس نے بتایا ہے کہ جو نیو جنریشن کی وار ہوں گی, جو آگے جنگیں ہوں گی, وہ کس طرح کی ہوں گی, اس کی کتنی ڈائمینشنز ہوں گی. یعنی ایک وہ بھی تھا نا کہ بس تلواریں ہیں اور آمنے سامنے لڑ رہے ہیں. تو آج کا جو جنگ ہے, آج کا جو وارفیئر ہے, وہ اس کے کتنے, یعنی ڈیجیٹل میئرز, اس میں سائبر اٹیکس ہیں, اس میں پرسنل کی ٹریننگ ہے, ارلی وارننگ سسٹمز ہے, ایئر ڈیفنس ہے, ایئر سپریورٹی ہے, میزائل, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. 12-day war was a striking example of the new generation warfare capable of producing profound effects in the short span. یہ اگلی آنے والی جو انسانیت کی جنگیں ہیں اس کا یہ سب سے بہترین مثال تھی کہ جنگیں کس نوعیت کی ہوں گی. وہ بے شک مختصر ہوں گی, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دیر پا ہوگا, وہ ہلا کے رکھ دے گا صرف چند دنوں کے اندر. تو یہ ٹرکی سے آج بڑی دلچسپ اور عجب رپورٹ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہم کر رہے ہیں اور مزید کرنی چاہیے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کسی بھی وقت دوبارہ چڑھ سکتی ہے. ٹرکی نے جو ہے وہ نئے میزائل جب وہ ٹیسٹ کیے ہیں, سپر میزائل پاسز فائنل ٹیسٹ اسٹرینتھنز ٹرکیز ایئر شیلڈ. دیکھنا ٹرکی نے اس وقت کہا کہ ہمارے یہ ایئر ڈیفنس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اسرائیل. آپ سوچیں نا وہ کیسی جنگ تھی کہ ادھر سے اسرائیلی طیارے اڑ رہے ہیں, پورے مڈل ایسٹ میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اسرائیل کے ان جنگی طیاروں کا سامنا کر سکے. یعنی وہ لیبنان سے جا رہے ہیں, وہ شام سے, وہ عراق سے, وہ ایون ٹرکی کے ایئر اسپیس سے ہو کر جا رہے ہیں, کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ بڑا عجب سا ٹائم تھا. تو اس لیے اب وہ ایئر ڈیفنس کے اوپر سب زیادہ ٹرکی بھی کام کر رہا ہے, اور ایران جو ہے وہ اس نے بھی اپنا ایئر ڈیفنس دوبارہ سے ڈپلائی کر دیا, اور ایجپٹ جو ہے وہ بھی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین استنبول کے اندر ایک بڑی دلچسپ میٹنگ ہو رہی ہے, اس کا تعلق غزہ سے کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن ایک بڑی دلچسپ اور بڑی ریئر میٹنگ ہو رہی ہے, اپنی نوعیت کی یہ پہلی میٹنگ ہے. اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی, ویری پاپولر پرائم منسٹر آپ کہہ سکتے ہیں جارجیا میلونی, اور اٹلی کیا تاریخ اور سارے. اٹلی کی پرائم منسٹر استنبول پہنچی ہیں, اور ایک اور شخصیت استنبول میں ہے جو لیبیا کی لیڈرشپ ہے وہ بھی استنبول پہنچی ہے, اور یہاں پر ٹرائلیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے ٹرکی, اٹلی اینڈ لیبیا کی. اب آپ کہیں گے کہ یہ یورپ کو اچانک لیبیا کیوں یاد آ گیا اور اس کا تعلق غزہ سے کیا ہے. اردگان, میلونی اینڈ دبیبا ہولڈ ٹرائلیٹرل سمٹ ان استنبول. In rare gathering, Turkish, Italian and Libyan leaders کیا ایڈریس کیا, لیبیا کا جو uncertain future ہے, migration hardships and energy exploitation in the Mediterranean Sea. اچھا جی آگے سنیے اور کیا ڈسکس ہوا. Irregular migration flow as well as the political process to restore stability in Libya. آپ دیکھیں یہ سارے وہ ممالک ہیں جس کو ویسٹ نے تباہ کیا, بڑے مزے سے یہاں پر آئے, بڑے غرور تکبر سے, زبردست. لیبیا تو کیا زبردست ملک تھا, کئی بہترین ملکوں کو انہوں نے تباہ کیا. اب اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے خود یورپ متاثر ہو رہا ہے, خود ویسٹ متاثر ہو رہا ہے. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ملکوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے, معاملات کو ذرا بہتر کیا جائے, اور سب سے بڑا کنسرن کیا ہے, مائگریشن. اب یہ لیبیا سب سے بڑا جو مائگریشن کا روٹ ہے وہ کون سا ہے, لیبیا سے اٹلی, اور اس کے بعد پورے یورپ میں, اور لیبیا سے یونان. یہ سارا ان کا مائگریشن جو یہاں سے سارے لوگ جا رہے ہیں, افریقہ سے, مڈل ایسٹ سے, ایون جو جنوبی ایشیا سے جاتے ہیں وہ بھی تو اسی روٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو ان مطلب اب یہ یورپ کے لیے انافورڈیبل ہو چکا ہے, انرجی ایکسپلائٹیشن ان دی میڈیٹرینین سی, اور یہ جو یہاں سے امیگریشن ہو رہی ہے.
یہ ان کے لیے انافورڈیبل ہو چکا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ یورپ اس وقت وہ ملک جو پہلے تباہ ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں سے مائگریشن رک جائے. تو جو مڈل ایسٹ اگر بلو اپ ہو جاتا ہے, اگر مڈل ایسٹ میں جنگ چھڑ جاتی ہے, تو یہاں سے جتنے ریفیوجیز جانے ہیں یورپ, تو وہ یورپ کیسے افورڈ کرے گا؟ اس لیے یورپ کے تو آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل ناک میں دم ہو چکا نا, وہ 1% بھی اب اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے یورپ جو ہے وہ کسی صورت اب مڈل ایسٹ میں کوئی بڑی جنگ نہیں چاہتا ہے, اور غزہ کے کرائسس کو وہ اس مجبوری میں حل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ فلسطینی بھی ڈسپلیس ہوں گے تو وہ جارڈن اور مصر میں رہنے کے بجائے وہ یورپ جائیں گے. یہ بات ان کو اب کنفرم ہو چکی ہے. تو یہ استنبول کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کا براہ راست تعلق غزہ کے معاملات کے ساتھ ہے, اور جس وجہ سے یورپ مجبور ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھانے پر, وہ اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیبیا کو ٹھیک کرنے چلے ہوئے ہیں. لیبیا کو ٹھیک کرنے, یہ اٹلی کو, اور ظاہر ہے کہ یورپ کے کنسنسس سے وہ آئے ہیں, تو اچانک ان کو دلچسپی لیبیا میں پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجوہات یہ ہیں. اب ناظرین اسی درمیان اسٹیو وٹکاف جو ہے اس نے 5 گھنٹے غزہ میں گزارے ہیں. وہ جی ایچ ایف کی جو ڈفرینٹ ایڈ ڈسٹریبیوشن سائٹس ہیں وہاں پر بھی گیا ہے, یونائٹڈ نیشن, باقی جو ایڈ جو باقی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی حماس کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہو, کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن 5 گھنٹے بہت بہت زیادہ ٹائم ہے. 5 گھنٹے اس نے جب غزہ میں گزارا ہے, اور اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ اس کا غزہ میں جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو جا کر یہ بریف کر سکے کہ ایکچوئل غزہ میں سینیریو کیا ہے, کس حد تک کرائسس ہے اور ساری ڈسٹرکشن ہے. اچھا, اب اس کا تعلق سیز فائر سے ہوگا نہیں ہوگا, وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ امریکنز نے جتنا اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیمیج کیا ہے یا اپنی کریڈیبلٹی کو ڈسٹرائے کیا, تو ان کی کسی بھی بات یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو رپورٹ کرنا بھی بے معنی ہے. لیکن چونکہ ساری دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کا اب دیکھنا کہ یعنی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اسٹارویشن نہیں ہو رہی, اور ٹرمپ صاحب نے اپنا بندہ بھیجا ہے کہ جا کر چیک کرو. مطلب یہ تو ایک عجب سی بات ہے نا, مطلب ٹرمپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال جو بھی وہ گیم کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے جا رہے ہیں. یورپ میں بڑی کلیئرٹی ہے, یورپ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, جس دن یورپین گورنمنٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اس بات کو ریکگنائز کر دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو پھر اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی چیز ہوگی جس دن یورپین گورنمنٹس نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد تو پنشمنٹ دینا پڑے گی. اچھا, جرمنی کے جو فارن منسٹر پہنچے اور نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کی ہے, انہوں نے یہ بات کنوے کر دی ہے کہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اب آپ ذرا دیکھیے, جرمن فارن منسٹر, ہیومینیٹیرین سچویشن ان غزہ بیونڈ امیجنیشن, یعنی اس نے بھیجا اسٹیو وٹکاف کو کہ بتاؤ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, جو وہ کہانی بیان کر رہے ہیں. یورپ کی پوزیشن کلیئر ہے, اور جرمنی نے کہا ہے کہ یہ انمیجنیبل ہے, جو غزہ میں صورت حال افورڈیبل نہیں ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ دیکھیں, تمام جو ویسٹرن لیڈرز ہیں, تمام ویسٹرن لیڈرز, میکرون, سٹارمر, کینیڈا کے پرائم منسٹر, البنیز جو پرائم منسٹر ہیں آسٹریلیا کے, یعنی ہول ویسٹرن لیڈرز, ایون جرمن چانسلر, وہ اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور سیز فائر کے حق میں, فلسطین کے حق میں, یعنی وہ اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں. ویسٹ کا صرف ایک لیڈر ہے جس نے اپنی پالیسی 1% بھی نہیں بدلی, اس بندے کا نام ہے ٹرمپ. اور خود امریکن اینالسٹ کو, میڈیا کو اگر آپ دیکھیں, اور ان کے سینیٹرز, اور تو وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ واٹس دا ریزن بیہائنڈ. یعنی سارے ویسٹرن لیڈرز اپنی پوزیشن بدل گئے, کیا ایسی چیز ہے جو ٹرمپ کو روکے ہوئے ہے کہ اپنی پوزیشن وہ نہیں بدل رہا؟ سوال ہے نا, ایک تو تھی کولیکٹیو ویسٹ کی پوزیشن, اب سارے ویسٹرن لیڈرز اپنی پوزیشن بدل گئے, تو کیا ایسی چیز ہے کہ ٹرمپ اپنی پوزیشن نہیں بدل رہا؟ کیا اس کو دھمکایا ہے انہوں نے؟ یعنی ایک یہ بات تو ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ بھائی وہاں پر اسرائیلی لابی ہے. ایک جان مشمیر جو بڑے ایک اینالسٹ ہیں, بڑے فیمس, انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا میں یہ بھی یقین کر سکتا ہوں کہ ٹرمپ کو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز اسرائیلی لابی نے دھمکایا ہو کہ تمہیں ہم اگر تم نے کرٹیسزم کیا اسرائیل کا تو پھر ہم کو اقدام اٹھائیں گے. تو کہتا میں اس بات پر بھی, بڑے سینئر اور سنجیدہ وہ اینالسٹ ہیں, اس وقت بڑے فیمس ہیں, ان کا میں اس بات پر بھی یقین کر سکتا ہوں کہ ٹرمپ کو دھمکایا جاؤ. یعنی اب اس حد تک ٹرمپ کے خلاف معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس کو فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اٹلانٹک کی سٹوری بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن اب امریکہ میں کریوسٹی اور بڑھ رہی ہے کہ جب تمام ویسٹرن لیڈرز اپنی پوزیشن بدل گئے ہیں, دا اونلی ویسٹرن لیڈر ٹرمپ, اس کو کیا ایسی چیز ہے جو روکے ہوئے؟ اور اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی ہر حالت میں سپورٹ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ ہے, تو کیا یہ واقعتاً امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ ہے؟ یہ امریکہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو یورپ کی جانب سے یہ کلیئرٹی ہے. اب مریو آن لائن, یہ اسرائیل کا بڑا میڈیا, اس نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کچھ دیر پہلے. مریو آن لائن کہہ رہا ہے اسرائیل آپشنز فار کنٹینیوئنگ آپریشن ان غازہ اسٹرپ ہیو بیگن ٹو ڈیمینش. یہ جرمنی کے فارن منسٹر یہ کہنے آئے ہیں کہ اس کو روکو. اور مریو آن لائن یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو آپشنز ہیں اس جارحیت کو جاری رکھنے کے, وہ ختم ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ ملکوں نے کنوے کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا, پتہ نہیں اس کا نام مجھے نہیں آیا کہ یہ کیا نام ہے, گیڈیون چیریٹس, یہ جو انہوں نے مارچ میں شروع کیا تھا, اس کو اب یہ
یہ فوجیں غزہ سے نکالنا شروع ہو گئے. آپریشن گیڈین چیرٹس نیئر اینڈ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز پولنگ بیک. اب یہ کیا کہانی, آپ کہہ رہے ہیں ہمارا اینڈ ہو گیا آپریشن, تو کیا یہ دوبارہ ایک کمپریہنسو انداز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کیجویلٹیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. نیو یارک ٹائم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ڈیلیبریٹلی, دیکھیں اب یہ ہے تو عجب سی بات کہ یہ بھی ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا اسرائیل جان بوجھ کر وہاں پر فاقے کر رہا ہے. دیکھیں اسرائیل ڈرتا تو سب سے زیادہ اسی بات سے ہے کہ ویسٹ میں یہ بات نہ جائے, اس لیے اس نے جرنلسٹ کو بلاک کیا ہوا ہے کہ جرنلسٹ نہ جا سکیں غزہ میں اور وہاں کی تصویر ویسٹ میں جا کر نہ دکھائیں. اور ٹرمپ کو بھی سب سے زیادہ اسی چیز کا ایشو ہے کہ یہ امیجز اور ویڈیوز کیوں سامنے آ رہی ہیں. تو نیو یارک ٹائم جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر میڈیا ہے, اس نے لکھا ہے کہ اسرائیل سٹارویشن ٹیکٹکس آر ڈیلیبریٹ ناٹ ایکسیڈنٹل. جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں, یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر سٹارویشن کر رہے ہیں, جس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب وہ سیریا کا ڈیلیگیشن پہنچا ہوا ہے, ماسکو پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی, مس ایڈوینچر جو. تو اسی طرح یعنی کہ مڈل ایسٹ بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. سیریا کا ماسکو جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ, جیسے مصر بہت بڑا اتحادی امریکہ کا, وہ چائنا کے پاس چلا گیا, اور باقی مڈل ایسٹ کے ممالک بھی چائنا اور رشیا کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ٹرمپ کو صرف اسرائیل نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ کرنی ہے, نو میٹر واٹ از دا ریزلٹ. تو اس لیے اب امریکہ میں ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس حد تک اسرائیل کو سپورٹ کرنا جب وہ جینوسائیڈ کر رہا ہو. اور یہ ذرا خبر کتنی دلچسپ ہے, اسرائیلی آفیشلز وزٹ لنڈن آفر ویلدی اینڈ ٹیکس انسینٹیوز ٹو امیگریٹ ٹو اسرائیل. یعنی جو ان کے مذہب کے لوگ ہیں ان کو یہ جا کر کہہ رہے ہیں, اور جو بہت سارے دولت مند ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل آئیں, آپ کا پیسہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے اور آپ کے پیسے کی حفاظت بھی کریں گے, کیونکہ اکانومی بھی ڈسٹرائے ہو رہی ہے اور آبادی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. مطلب وہ بھی بہت سارے نکل رہے ہیں یہاں سے, ہزاروں کی تعداد میں تو چھوڑ کر جا چکے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ وہاں پر جا کر باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آباد ہونے آؤ اسرائیل میں. یہ ان کی صورتحال ہے. اچھا, اب یہ جو گریٹ گیم ہے ادھر جو شروع ہو گئی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک تو امریکہ میں جو اوور آل سب سے بڑا پینک ہے نا امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اور امریکی امپائر میں, وہ یہ ہے کہ چائنا وہ دنیا میں پاور رائز کر چکا ہے جو ان کو ٹکر دے رہا ہے. اس وقت اگر ایک ملک کے اوپر یہ ٹیرف نہیں لگا سکے اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے تو وہ چائنا ہے. تو چائنا جو ہے وہ امریکہ کو لیڈ کر رہا ہے, خاص کر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ ہے اس میں چائنا جیت رہا ہے. اب ذرا یہ رپورٹ دیکھیے, چائنا ایمز ٹو سرپاس یو ایس ان $4.8 ٹریلین آرٹیفیشل انٹیلیجنس مارکیٹ ریس. ٹھیک ہے نا, یہ مختصراً اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی سب سے بڑا پینک امریکن امپائر میں یہ کہ چین لیڈ کر رہا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ لیڈ کر رہا ہے. تو چین کو کنٹین کرنا ہے, چین کو مختلف چیزوں میں ڈریگ کرنا ہے, اور ایک کولڈ وار والی صورتحال اس کے خلاف ہے. اب صومالی لینڈ مرکز بنا ہوا ہے کچھ بڑی گریٹ گیم کا, سوڈان بھی ہے, باقی مالک پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. آج کہتے ہیں صومالی لینڈ. صومالیہ جو ہے بڑا زبردست ملک ہے, اور جن 7 ملکوں کی لسٹ بنی تھی, ٹھیک ہے نا, جن 7 اسلامی ملکوں کے اوپر حملہ ہوا تھا وار آن ٹیرر کے بعد, اس میں صومالیہ بھی شامل تھا. تو صومالیہ میں جنگ ہوئی, اس کے نتیجے میں ایک نیا ملک وجود میں آ گیا جس کو کہتے ہیں صومالی لینڈ. یہ بالکل یمن کے سامنے ہے, اس کو ریکگنائز نہیں کرتی دنیا, یونائٹڈ نیشن اس کو ریکگنائز نہیں کرتا الگ ملک, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں الگ ملک ہوں. تو صومالی لینڈ جو ہے اس کے ساتھ جناب تائیوان نے ایگریمنٹ کیا, اور اس میں امریکہ بھی ایگریمنٹ کر رہا ہے. چائنا کنڈیمز تائیوان صومالی لینڈ میری ٹائم سیکورٹی ایگریمنٹ. بھائی تائیوان تو الگ کنٹری نہیں ہے, تو وہ ایک الگ کنٹری کے طور پر جا کر ایک ملک کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے. اور کس کے ساتھ؟ صومالی لینڈ, جس کو دنیا الگ یعنی آپ دیکھیں نا, وہ صومالی لینڈ کو پراپر کنٹری تو نہیں ہے لیکن چیزوں کو ایکسپلائٹ ہی کرنا ہے نا. تو تائیوان کو بھی ایک ملک کی ضرورت تھی اور صومالی لینڈ کو بھی کسی کی ضرورت تھی, تو وہ آپس میں مل گئے. اور چائنا نے کہا کہ یہ افورڈیبل نہیں ہے. چائنا نے کہا کہ یہ جو سیلف ڈکلیئرڈ ریجن ہے صومالی لینڈ کا اور تائیوان کا ایگریمنٹ, یہ گریو وائلیشن ہے چائنا کی سوورینٹی کی, اور یہ بالکل افورڈیبل نہیں ہوگا, یہ ون چائنا پالیسی کے خلاف ہے. اور یہ تو ہماری آخری ریڈ لائن ہے جس کو یہ کراس کر رہے ہیں. اس میں تائیوان کیا کرے گا؟ ٹریننگ دے گا, ریڈار ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا, جوائنٹ پیٹرول انیشیٹیوز کرے گا along صومالی لینڈ کوسٹ لائن. یہ بڑا ایک تائیوان کا ایک بالکل نیا چیپٹر ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے وہاں پر میری ٹائم سیکورٹی کے لیے, ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بالکل ایک الگ چیپٹر یہاں پر کھل گیا. اور چائنا نے کہا یہ ہماری کور نیشنل انٹرسٹ کے یہ بات خلاف ہے, اور تائیوان جو ہے وہ ہمارا انسیپریبل پارٹ ہے, اور صومالی لینڈ اور جو تائیوان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے یہ انلیگل ہے. اور یہ اب لائن دیکھیے, the pact aligns with Washington's broader strategic goals of countering Chinese influence in the Horn of Africa. اس میں فی الحال یہ معاہدہ جو ہے وہ تائیوان اور ہوا ہے صومالی لینڈ میں, امریکہ براہ راست فی الحال شامل نہیں ہے. لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی, چائنا کے انفلوئنس کو ختم کرنے کی, اس کے بالکل الائن ہے. تو اس لیے یہ امریکہ ہی کی مرضی کے ساتھ وہاں پر ہوا ہے. In an unstable region has received increasing attention from the policymakers advocating for stronger trilateral ties among Somaliland, Taiwan and US. یہ بالکل یمن کے سامنے ہو رہا ہے, اور وہاں پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ باقاعدہ امریکہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہو جائے جو کہ ٹرائلیٹرل بن جائے گا. فی الحال یہ تائیوان اور صومالی لینڈ کا ہے.
لیکن یہ امریکہ کی مرضی کے مطابق اور امریکہ کے انٹرسٹ کے مطابق ہے اور چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اب ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے، صومالی لینڈ کوٹس یو ایس ود ملٹری بیس منرل ڈیلز فار ریکگنیشن۔ تو صومالی لینڈ سے ایک الگ معاہدہ امریکہ بھی بائلیٹرل کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ امریکہ وہاں پر اپنی بیسز چاہتا ہے اور منرلز چاہتا ہے، اس کے بدلے میں صومالی لینڈ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ایک الگ کنٹری کے طور پر ریکگنائز کریں اور یہاں پر بیسز لے لیں اور منرلز لے لیں۔ تو یہ بالکل، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یمن کو کنفرنٹ کرنا، اور ساتھ ہی جبوتی ایک بڑا اہم ترین ملک ہے۔ چین کا جو اکلوتا غیر ملکی اڈا ہے وہ جبوتی میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو اٹلی کا بھی ہے باقی۔ تو یہاں پر یعنی کہ صومالی لینڈ میں وہ بیسز چاہتا ہے امریکہ تاکہ یمن کو کنفرنٹ کر سکے، اور پھر اوور آل براڈر اسٹریٹجی میں چائنا کو کنفرنٹ کرنا ہے، بیسز بنا رہا ہے منرلز، اور صومالی لینڈ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرو، اور صومالی لینڈ چائنا کے ساتھ، تائیوان کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک گریٹ گیم یہاں پر پک رہی ہے، یہ تازہ ترین، اور یہ پرووکیشن ہے چائنا کو، جیسے رشیا کو پرووک کیا گیا نا اور جنگ شروع ہو گئی، تو یہ چائنا کی پرووکیشن ہے کہ وہ تائیوان کو ایک مطلب بالکل نیا چیپٹر ہے کہ وہ ملکوں کے ساتھ جا کر معاہدے کر رہا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے، کریں اجازت، اللہ حافظ۔